वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अनदेखा ख्वाब की सेकंड लास्ट एपिसोड हम रीड करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और मैं आपको इस चीज़ का रीड करने से पहले ये चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पे जो मंजरनामा पेश किया गया है वो लाई और राफे की शादी का पेश किया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में हो, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज के पास सब मेहमान जमा इस रस्म से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। फातिमा ने लाई के लिए गोल्ड का खूबसूरत सा सेट बनवाया था जिसे असरा ने ब्राइडल रूम में रखवाया था। वो फातिमा के कहने पर गिफ्ट लेने ब्राइडल रूम की तरफ जाने लगी जब रुमैसा बेगम अचानक उसके सामने आकर रास्ते में खड़ी हुई थी। उन्हें भी अपने सामने आता देखकर एक पल को असरा की सुट्टी गुम हो गई। उसने एक नजर पलट कर देखा तो सब स्टेज की जाने मुतवज्जह थे, जहाँ सबका दुल्हन दुल्हन के साथ फोटोशूट चल रहा था। मुझे बात करनी है तुमसे, उसे अपनी जानिब सवालिया निगाहों से देखता पाकर रुमैसा की बेगम संजीदगी से गोया हुई थी, जिस पर उन्हें इतना संजीदा देखकर असरा को बेसाख्ता ही अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ था। उसे अपनी इनसे हुई गुज़िश्ता मुलाकात याद आई थी, जिसके बाद इसका खिला हुआ चेहरा लम्हों में मुरझा गया था। जी कहिए, वो मरील सी आवाज में मुश्किल बोली थी। सदा के कॉन्फिडेंट असरा का सारा एतमाद इस लम्हे अपनी सास को सामने पाकर जाने कहाँ जहाँ सोया था, और उसकी वजह रुमैसा बेगम की वो बातें थी जो उसे ज़हन और दिल की अज़ियत में मुब्तला करती थी। इस संडे अपने खानदान के सब बड़े को अपने घर बुला लेना। मैं भी अपने पूरे खानदान के साथ आऊँगी इस रिश्ते का आखिरी फैसला करने, जिस पर वहाँ सब का मौजूद होना जरूरी है। रुमैसा बेगम ने संजीदगी से उसकी एकदम फक होती रंगत पर एक निगाह डाली, जिस पर वो एक सर सांस खारिज करती हुई स्टेज की जानी बढ़ गई। पीछे असरा के चेहरे पर उनकी बातों से कई साए आकर लहराए थे। वो अपनी जगह पर पत्थर की बन गई थी। रुमैसा बेगम के लफ्जों ने उसके चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया था। यानी इस संडे वो हर तरह की खुशफहमी से आजाद होने वाली थी। उसकी जिंदगी उजड़ने वाली थी। उस पर तलाक का टैग लगने वाला था। असरा को अपनी हथेलियां पिसती सी पसीने से भीगती हुई महसूस हुई। असरा, तुम यहाँ खड़ी कौन से मुराकबे में गुम हो? आंटी ने तुम्हें लाई के लिए गिफ्ट लेने भेजा था और तुम यहाँ बर्फ बनी हुई हो। नायाब ने इसके पुश पर बेधड़क एक धप रसीद करते हुए इसके मुसलसल एक ही जगह पर जम कर खड़े रहने पर चोट की थी, जिस पर असरा अपने हवासों में लौटी थी और चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। घंटे तक ये बारात का फंक्शन मजीद चला था, जिसके बाद लाई की रुखसती हुई थी। रुखसती पर लाई ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो बहुत नाजुक थी, हर मामले में बेहद हसास। अपने माँ बाप से बिछड़ने का सोच कर ही उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, जिस पर राफे का दिल किया इस रोंदू के दो थप्पड़ लगाकर चुप करवा दे, जो कि यूं रो रही थी जैसे उस पर जाने कौन सा जुल्म हो रहा हो। रोना तो उसे चाहिए था जिसकी जबरदस्ती शादी हुई। सबकी हमदर्दियां उसे मिलनी चाहिए थी, मगर हमेशा की तरह वो आज भी लाई की मौजूदगी में इग्नोर ही हुआ था। इसकी दोनों पुप्पियां भी उसकी शादी में शरीक थीं, जो कि उसकी सदके वारी जाती नहीं थकती थीं, और करती भी क्यों ना, वो उसके खानदान का इकलौता वारिस था। लाई जो कि आरज़ू से बहुत ज्यादा अटैच थी, इसलिए वो रुखसती के वक्त उसे राफे के फ्लैट छोड़ने उसके साथ आई थी, जिस पर लाई को कुछ तसल्ली हुई थी और वो चुप हुई। आरज़ू को गाड़ी में बैठते देख राफे को तो पतंगे लग गए थे। उसे तो आरज़ू से बचपन का बैर था। वो जल भुन कर दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया था, जिस पर डैड बेबसी से उसे घूर कर रह गए। फातिमा नाया आपके पेरेंट्स के साथ रुखसती के वक्त ही घर चली गई थी। असरा को राफे ने जाने नहीं दिया था कि वो कैसी बहन है जो उसकी दुल्हन का वेलकम किए बगैर ही गैरों की तरह यहाँ से घर चले जाएगी, जिस पर असरा ना चाहते हुए भी रुक गई थी। नाया भी उसके साथ ही थी। वो चारों हाशिर की गाड़ी में हाल से रवाना हुए थे। उनकी गाड़ी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी से पहले वहां पहुंची थी। लाई की गाड़ी उतरते ही एक साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, जिसका हाशिर ने पहले ही सबका इंतजाम कर रखा था। इर्द गिर्द फ्लैट्स में रहने वाले सब लोग बाहर निकल आए थे और शानदार कपल को पसंदीदगी बड़ी निगाहों से देखने लगे। असरा और नायाब आरज़ू के साथ लाई को थामे अंदर ले गई, जबकि पीछे राफे, उसके दोस्त हाशिर और उनके कुछ कजन्स ने खूब हल्ला गुल्ला किया। साहिर रुमैसा बेगम की तबीयत के पेश नज़र उन्हें घर छोड़ाया था, जो कि आज काफी थक चुकी थी। वो जब यहाँ पहुंचा तो सब अंदर जा चुके थे। डैड ने राफे की शादी पर पूरी बिल्डिंग को जबरदस्त तरीके से सजवाया था। साहिर राफे की तलाश में अंदर दाखिल हुआ तो बेसाख्ता उसकी नजरें ऊपर किचन में मुलाजमा के साथ काम करती इस दुश्मन जहाँ पर पड़ी, जो बड़े जिम्मेदाराना तरीके से ट्रॉली में खाने की लवाजमा सजाती, साथ साथ मुलाजमा को चाय कप में निकालने की हिदायत दे रही थी, जबकि एक तरफ भाप उड़ते कॉफी के मग की ट्रे पड़ी हुई थी, जिसमें 8-10 मग कॉफी के रखे हुए थे। वो इस कॉफी की दिलफरेब खुशबू सूंघकर बता सकता था कि ये कॉफी उसकी बीवी ने बनाई है। वो तो असरा के हाथ की कॉफी पीने को तरस गया था, तो सिर्फ उसने एक तो मर्तबा ही उसे मना कर दी थी। इतने महीनों बाद से फिर उसका कॉफी का जायका जैसे उसकी जुबान पर ताज़ा हुआ था, जिस पर वो पूरे इत्तेसाक से किचन में दाखिल हुआ होता ट्रे में से एक कॉफी का मग उठा चुका था। असरा की चलती जुबान उसे अपने सामने देख एक पल को रुकी थी। वो बेयकीनी भरी निगाहों से फिर देखने लगी, जो कि उसके देखने पर अपनी निगाहें उस पर से हटाता स्पाट चेहरे से पलट गया था। असरा का दिल उसकी अजनबी सी निगाहों पर बेचैन सा हुआ। वो सख्ती से अपने लब भींचती हुई चेहरा झुकाकर मुलाजमा को ये सब लवाजमात चाय के साथ लाने का कहती खुद कॉफी ट्रे लिए अंदर के जानी पड़गी। सबने असरा की इस अनायत का
پر اس کا دل سے شکریہ ادا کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ سب لوگ بہت تھک چکے تھے۔ نین نے تو اسرا کو ساتھ لگاتے ہوئے خوب پیار کیا تھا، جس نے بیٹیوں کی طرح ہی دل سے ان کا خیال کیا تھا۔ اسرا نے خود سے سب کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے کچن میں جا کر سب کے لیے چائے کا کافی کا انتظام کیا۔ رفتہ رفتہ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ آرزو بھی لائی کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نایاب بھی بغیر اسرا کو بتائے حاشر کے ساتھ گھر کے لیے نکل چکی تھی۔ بس اب اسرا ہی یہاں رہ گئی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ وہ لائی سے ملتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی اور رافع کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ ڈیڈ اور ساحر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ تینوں آج کے فنکشن میں آئے کسی مہمان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جب اسرا نے ہلکا سا گلا کھنکار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں اب چلتی ہوں، مما پریشان ہو رہی ہوں گی، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اسرا نے جمال صاحب کے سامنے ہلکا سا سر جھکاتے ہوئے ان سے سنجیدگی سے کہا، جس پر انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ رافع نے اس کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا جبکہ ساحر نے تو ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کیا تھا اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ نیا نیا دل جو ٹوٹا تھا بیچارے کا، اس لیے بے نیازی عروج پر تھی۔ بیٹا آج ہمارے پاس ہی رک جاتی، میں فاطمہ بہن سے خود اجازت لے لیتا ہوں۔ جمال سامنے سے نرمی سے روکنا چاہا۔ نہیں انکل، مجھے صبح یونی جانا ہے، میرا پریکٹیکل کا ایگزام ہے، اب بس مجھے اجازت دیں۔ اسرا نے ان کے اصرار کرنے پر انہیں اپنی مجبوری بتائی جس پر جمال صاحب مزید اصرار نہ کر سکے۔ چلو رافع اٹھو، بہن کو چھوڑ کر آؤ، جمال صاحب نے تحکم بھرے انداز میں کہا، جس پر رافع صوفے پر نیچے کو سرکتا سرکتا تقریباً لیٹ ہی گیا اور چہرے پر ایسی مسکینیت طاری کر لی جیسے ڈیڈ نے صدیوں کے مریض کو کسی کام کا بول دیا ہو۔ ڈیڈ میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور آپ دولہے کو کام کہہ رہے ہیں، کچھ تو میری پوزیشن کا خیال کریں۔ رافع نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا اور ڈیڈ کو نظروں ہی نظروں میں ساحر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جسے اس نے 1 گھنٹے سے زبردستی روک کر بٹھایا ہوا تھا۔ ڈیڈ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے ساحر کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ساحر بیٹا، اگر آپ کو کوئی ایشو نہ ہو تو کیا تم جاتے جاتے اسرا کو بھی ڈراپ کر دو گے؟ ڈیڈ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسرا نے پہلو بدلا تھا جبکہ جانے کیوں اس کے کان اس کا جواب سننے کے لیے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں انکل، آپ اپنی منہ بولی بیٹی سے پوچھ لیں، کہیں محترمہ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ سرسے لہجے میں وہ اس پر تنقیدی نگاہ ڈال کر بولا تھا جس پر اسرا سرتاب پاس سلگی تھی۔ رافع نے وہ مشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ کچھ لوگوں نے بلا وجہ سڑ سڑ کر کسی دن کوئلہ بن جانا ہے، اس میں آپ کے اس منہ بولے بیٹے کا نام بھی سر فہرست ہوگا انکل۔ اس کی بات پر بظاہر اپنے لہجے کو لاپرواہ ظاہر کرتی وہ ڈیڈ کی جانب دیکھ کر اطلاع دینے والے انداز میں بولی تھی جس پر رافع کا چھٹ پار کہکا بے ساختہ لاؤنج میں گونجا تھا۔ ڈیڈ نے بھی اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی جبکہ اس کے یوں ٹرک کا جواب دینے پر ساحر کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اسرا بول کر رکی نہیں تھی، باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ساحر بغیر جمال صاحب کی جانب دیکھے رافع کو سخت گھوری سے نوازتا اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ ڈیڈ آپ نے ان کی ماضی میں لڑائیاں نہیں دیکھی؟ بائی گاڈ، یہ دونوں انڈیا پاکستان کی طرح لڑتے تھے۔ رافع نے ہنستے ہوئے ان کی پہلی ملاقات یاد کرتے ہوئے ڈیڈ کو بتایا، جس پر جمال صاحب بھی ہنس دیے اور رافع کو لائی کے پاس جانے کا کہا جو کہ اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ رافع تو اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر سرشار اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے نایاب کو بغیر اسرا کو بتائے جانے کو کہا تھا تاکہ وہ بعد میں اسرا کو ساحر کے ساتھ بھیج سکے۔ وہ انہیں ملاقات کا یہ موقع دینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ خدا جانے کہ وہ اب اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوگا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا تھا جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ بیٹھ کر بری طرح تھک چکی تھی، تب بھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اداسی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور ایک طرف پڑے اپنے سوٹ کیس کی جانب بڑھی۔ اس سے زیادہ وہ اس بھاری جوڑے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی رافع جمال کو اس میں کون سا کوئی دلچسپی تھی؟ کیسے وہ رخصتی کے وقت اس کے بہن کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جس پر لائی کو آرزو کے سامنے شدید حد تک کا احساس ہوا۔ آرزو نے کہا تو کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس پر لائی نے اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم جان کر اسے رونا آیا، جس میں صاف لکھا تھا کہ یہ تمہاری پسند، تمہاری چاہت، تمہاری دیوانگی جو تمہیں پورے خاندان کے سامنے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اور لائی بے ساختہ سر جھکائے گئی۔ اسے انجانے میں بھی رافع سے سلوک کی امید نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے رافع جمال کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، اس پتھر سے بہت سر کھپانا پڑے گا، جس کے لیے فی الحال تو وہ کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ رافع کی آج کی گئی حرکت پر بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے فرش پر بچھے دبیز کارپٹ پر اپنا سوٹ کیس کھولے اس میں سے ایک سادہ سا جوڑا نکال رہی تھی جب رافع دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بے ساختہ ہی نظر اس کی جانب اٹھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر چھائے اداسی نے اس کے حسن کو سوگوار سا بنا دیا اور اس کا یہ سوگوار سا حسن بھی بڑا متوجہ کن تھا۔ گہرے سرخروسی لباس میں ملبوس چہرے پر موجود تھکاوٹ کے اثرات اس کی نازک طبیعت کی عکاسی کرتے تھے۔ رافع کے اندر داخل ہونے پر بھی اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جس پر رافع جمال کی پیشانی پر ناگواری کی کچھ لکیریں جمع ہوئی تھیں۔ لائی نے اپنے کپڑے نکالنے کے بعد خاموشی سے سوٹ کیس کو بند کیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی جب اس کی نازک کلائی رافع کی گرفت میں آئی تھی، جس پر اسے اپنی جگہ رکنا پڑا۔ لائی کی سست پڑتی دھڑکنوں میں اس کے لمس سے تیزی سے آواز آئی۔ اس نے سنجیدگی سے رافع کو جانب دیکھا جو کہ اپنی سیاہ شیروانی اتار چکا تھا اور اب میں صرف سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔
تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری دلی مراد جو پوری ہوئی ہے، اس کے باوجود تم نے ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے جیسے کوئی مر گیا ہو؟ رافع چونکہ خود بھی یہ چاہتا تھا کہ لائف اس کے آنے سے پہلے چینج کر لے، کیونکہ اس کا یہ روپ اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا، مگر اب جانے کیوں اسے یوں خود کو اگنور کرتا دیکھ وہ کیا بول گیا تھا، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر لائی کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہوئی تھی، اب یہاں کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو، شرافت سے سو جاؤ، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہی تم اس کمرے میں۔ غصے سے اس کے ایک جگہ پتھر بنے وجود کی جانب دیکھ کر کہتا وہ یہاں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ کمرے سے ملحقہ بالکنی کا دروازہ کھول کر اس جانب نکل گیا تھا، جبکہ لائی اس کے چلانے پر ہوش میں آتی ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر واش روم میں غائب ہو گئی۔ وہ رافع سے بری طرح ڈر چکی تھی، ممکن تھا کہ وہ پوری رات واش روم میں بیٹھ کر اپنی بے عزتی پر روتی مگر اس کا سامنا نہ کرتی۔ رافع نے آج بری طرح اس پر غصہ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ دوبارہ اس کے سامنے کبھی کوئی سوال نہیں کرنے والی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوا تھا، اپنے غصے سے وہ خود بھی بری طرح خود سے خائف تھا۔ پتہ نہیں اس نے اس کے رویے پر رو رو کر اپنی کیا حالت بنا لی ہوگی۔ رافع کو انجانے میں ہی اس کی لاپرواہ ہوئی، جس پر وہ خود کو کھوجتے ہوئے یہاں سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آج سے پہلے اس کے دل نے اسے یوں بے چین نہیں کیا تھا جتنا آج لائی کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ خدا جانے اب یہ بدلاؤ کیا رنگ لانے والا تھا۔ چاروں سو گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جانے کیا بات تھی جو سڑکوں پر آج رش نہ ہونے کے مترادف تھا۔ آسمان پریاب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے ستاروں بھری سیاہ چادر اوڑھے ہر سو سایہ فگن تھا۔ پورا گول چاند بھی آج کچھ خاموش سا اداس سا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر گہرے آسمان کو تکنے میں مگن تھی، جو اس کی اداسی میں برابر کا شریک معلوم ہوتا تھا۔ ساحر کو ڈرائیو کرتے ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، جس پر اسرا بھی چونک کر اس جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کیا، جس پر کچھ دیر سر کھپانے کے باوجود اسے مسئلہ سمجھ نہ آیا، تو وہ اپنے ڈرائیور کو کال کر کے دوسری گاڑی لانے کا کہنے لگا۔ ڈرائیور نے اسے 20 منٹ تک پہنچنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ تب تک اسرا بھی گاڑی سے باہر آ چکی تھی اور اسے فون پر ڈرائیور سے بات کرتے خاموشی سے سننے لگی۔ یہاں سے اس کے گھر کا فاصلہ صرف 10 منٹ تک کا تھا، جس پر سائے نے گاڑی لاک کر کے اسے پیدل چلنے کا کہا، اور اسرا خاموشی سے اس کی بات مانتے ہوئے اسے 2 قدم پیچھے چلتے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں پر اپنے قدم رکھ کر چلنے لگی۔ سڑک پر ان دونوں کا سایہ بن رہا تھا، جس سے ساحر اسرار نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ ان دونوں میں بات کرنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اسرا کے ذہن و دل میں بس رمیسہ بیگم کے جملے باز گشت کر رہے تھے، اس کا بس چلتا تو یوں ہی تاعمر اس کے ہم قدم ہو کر چلتی رہتی اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا۔ اسرا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ خفا سا اس سے خود کو بے نیاز ظاہر کرتا اس سے 1 قدم آگے چل رہا تھا۔ اس کی یہ خفگی کی بے نیازی پر اسرا کو اپنے تلخ جملے یاد آئے تھے، جس میں اس نے اپنے اس شخص کا مان توڑا تھا، اس کی محبت کو بے مول کیا تھا۔ وہ اس شخص کی یہ خاموشی ڈیزرو کرتی تھی۔ اس کا دل توڑ کر، اس کا دل دکھا کر اسرا کو لگا وہ سارے جہان کی ہی مجرم ہے۔ تبھی ایک دم اس کا دل بوجھل ہوا تھا، قدموں نے جیسے مزید چلنے سے انکار کیا تھا۔ ہل پہننے کی وجہ سے اس کے پاؤں بری طرح دکھ رہے تھے، مگر اس وقت ذہنی کیفیت اس تھکاوٹ پر حاوی تھی، جس پر وہ تھکے ہارے انداز میں اچانک ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا انداز شکستہ تھا، یوں جیسے کوئی ہارا ہوا انسان تھک کر گر جاتا ہے۔ ایسی اس کی خوبصورت میکسی کا گھیرا اس کے دائیں بائیں پھیلا ہوا تھا، بالوں کی ہائی پونی سے کچھ بال اس کے کاندھے پر آ گرے تھے، جبکہ سلور ہیل میں مکید اس کے بے داغ پاؤں اس کی میکسی کے گھیرے میں چھپ گئے تھے۔ اس کے یوں بیٹھنے سے وہ رکا تھا اور ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا، جو کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہوتی تھی، جو اس دنیا کے مسئلوں اور اس کی سختیوں میں پھنس گئی ہو۔ وہ بھی تو اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر یہ شہزادی حد درجہ بے وقوف اور ظالم تھی، جس پر وہ مزید اپنی محبت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے وقار اور ایٹیٹیوڈ کا تو ایک زمانہ فین تھا، اور یہاں اس کی بیوی بڑی آسانی سے اس کی ذات کی نفی کر جاتی تھی۔ اسرا کی باتیں یاد آتے ہی اس نے ناراضگی سے سر جھٹکا تھا۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو میں تمہارے یہ چونچلے دیکھوں، اس لیے شرافت سے اٹھو۔ اسے گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے دیکھ وہ سیکھ پا ہوا تھا، بھلا یہ کوئی جگہ تھی بیٹھنے کی؟ اوپر سے اس کا یہ قیامت خیز روپ جو کسی کو بھی اسے محو ہو کر دیکھنے پر مجبور کر دے۔ وہ بے ساختہ جھنجھلایا، میں جانتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ اسرا نے سنجیدگی سے بغیر اس کی جانب دیکھے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں نمی سے گھلی ہوئی تھی۔ سائے نے ضبط سے اسے بھٹی بھینجی تھی۔ آخر کیوں تھی اسرا عالم اتنی ضدی خود سر؟ یو نو واٹ، کبھی کبھی تمہاری یہ ہٹ درمی دیکھ کر میرا دل کرتا ہے 2 تھپڑ لگا کر تمہارا دماغ درست کر دوں، مگر وہ شدت ضبط سے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کہتا آخر پر رک گیا تھا، لم بھیج گیا تھا۔ اس کی رنگت میں سرخی سی گھلنا شروع ہوئی تھی، سنہری آنکھوں میں خفگی ہی خفگی بھری تھی۔ مگر کیا؟ اپنی بات پوری کریں، رک کیوں گئے؟ اس کی بات پر اسرا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اپنے دکھتے ہوئے پیروں پر وزن ڈالتی اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ اپنے مسکارے اور لائنر سے سجی بادامی آنکھوں سے مقابل کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی وہ سوال کر رہی تھی، جس پر ساحر کا دل اس کی خوبصورت آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ مجھے پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جس دن تمہیں عقل آئے گی نا، اس دن تمہیں اپنے
نقصان کا اندازہ ہوگا، لیکن اس وقت تمہارے پاس سب ہوگا، لیکن تم مجھے کھو چکی ہوگی۔ ایک بے حس، پتھر دل اور خود غرض لڑکی سے محبت کرنے کا ملال مجھے تاعمر رہے گا۔ درشتگی سے منجمد کر دینے والے سرد لہجے میں اپنی بات کہتا وہ اسے پتھر کا کر گیا تھا۔ سائر کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا، اس کی باتوں پر اسرا کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ جانے میں ہی ایک بار پھر اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسرا کا دل اس اظہار پر رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھی گئی، جیسے اسے سائر سے اس حتمی فیصلے کی امید نہ ہو۔ سائر نے اس کی بے یقینی بھری نگاہوں سے اپنی نگاہیں ہٹاتے ہی اپنی آہنے کی گرفت میں اس کی کلائی دبوچی تھی اور اسے لیے چلنے لگا۔ اسرا کو اس کی فولادی گرفت میں اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، جس پر اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کے اس رویے کی حقدار تھی۔ اس کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ مشکل گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ اسرا نے نم آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کی پیشانی پر جمع غصے کی لکیریں دیکھ وہ اپنا سر جھکا گئی۔ 1 منٹ مسلسل بیل دینے کے بعد جب اندر سے فاطمہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ ایک پر سرد قہر برساتی نگاہ ڈال کر دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ فاطمہ کے دروازہ کھولنے پر اسرا نے جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور اسے باہر دیکھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ گھر میں داخل ہوتے دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ فاطمہ کے نہ ختم ہونے والے سوال شروع ہو چکے تھے کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ آئی ہے، سارے مہمان کب گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسرا نے سرسری سے انداز میں وہ مشکل ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے اور جمال صاحب کے ساتھ اپنی واپسی کا وہ بتاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فاطمہ بھی اسی تھکاوٹ کا خیال کرتی مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب سائڈ کا ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا تھا، جس میں اس کے سوار ہوتے ہی ڈرائیور گاڑی گھر کی جانب بڑھا گیا۔ کچھ نہیں جانتی زیمل، اپنے سارے پلان کینسل کرو اور اس اتوار عاطف کے ساتھ تم وقت پر یہاں پہنچی ہو۔ مجھے تم لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ رمیسا بیگم نے اس کے انکار کرنے پر حتمی لہجے میں کہا، جس پر زیمل مزید بحث طلب کرتی ہوئی مان گئی تھی۔ لیکن مما جان کہاں ہے نا، یہ تو بتائیں نا، زیمل نے تجسس کے مارے پوچھا۔ آخر وہ انہیں کہاں لے جا رہی تھی جو عاطف کو بھی اپنی میٹنگ کینسل کرنے کا بول رہی تھی؟ یہ تو سرپرائز ہے، جب تم آؤ گی تبھی پتہ چلے گا، رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر زیمل کا تجسس مزید بڑھا تھا۔ لیکن اس کے مزید اصرار کرنے پر بھی رمیسا بیگم نے اسے کچھ نہ بتایا تھا اور وقت پر پہنچنے کا کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ کون سی سرپرائز کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ حاشر جو کہ تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا، رمیسا بیگم کو خوش دیکھ کر اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ زیمل سے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سن چکا تھا، تبھی ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، یہ تو تمہیں تبھی پتہ چلے گا جب میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں، تب تک تم جا کر چینج کر لو، پھر تم نے مجھے اور نایاب کو شاپنگ پر لے کے جانا ہے۔ رمیسا بیگم نے اسے صوفے پر لیٹتے دیکھا تو اس کا سر اپنی گود سے اٹھاتے ہوئے اسے چینج کرنے کو کہا، جس پر حاشر تو اپنی ماں کی پھٹیاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ خیریت تو ہے نا، یہ بے وقت کی شاپنگ کہاں سے آ گئی درمیان میں، اور نایاب کو کیوں ساتھ لے کے جانا ہے؟ کہیں اس سنڈے ہمارا نکاح پڑھوانے کا ارادہ تو نہیں ہو رہا آپ کا؟ حاشر نے پہلے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے آخر پر پرجوشی سے پوچھا۔ بس تم اپنے بارے میں ہی سوچتے رہنا، انشاءاللہ تمہاری شادی تو میں بہت دھوم دھام سے کروں گی، لیکن جب تک میری فیملی پوری نہیں ہو جاتی تب تک تم ایسا نہیں کرنے والی، اس لیے اب میرے ساتھ مزید بحث مت کرو اور جا کر فریش ہو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ رمیسا بیگم نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا، جس پر حاشر کا چہرہ اترا تھا۔ اسے رمیسا بیگم کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آئی تھیں۔ بڑی ہی کوئی مشکل ترین لیڈی ہیں آپ ماں صاحب، آپ کی مزاج کو تو آج تک ہم سمجھ نہ سکے، لے ہی بیچاری میری بیوی کیسے آپ کے ساتھ رہے گی؟ حاشر نے بظاہر سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لہجہ اس کا سراسر ماں کو تنگ کرنے والا تھا۔ اپنی بات پر رمیسا بیگم کو چپل اٹھاتے دیکھ حاشر فوراً سیڑھیوں کو جانب بڑھا تھا۔ بے شرم اولاد، ابھی سے اپنی ہونے والی بیوی کو بیچاری اور ماں کو ظالم کہہ رہے ہو؟ رمیسا بیگم نے اپنی چپل کا نشانہ لے کر اس کی کمر پر مارا تھا، جس پر وہ ہنستا ہوا نیچے جھک کر ان کا نشانہ خطا کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو ظالم تو نہیں کہا میری بولی ماں، ویسے تو یہ تو وہی حساب ہوا چور کی داری میں تنکا۔ اپنے کمرے کے باہر پہنچ کر وہ شریر سے انداز میں ان کی جانب دیکھ کر کہتا، فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہوا تھا کہ کہیں رمیسا بیگم اسے دوسری چپل سے ہوائی فائرنگ نہ کر دے، جبکہ رمیسا بیگم تو اس کی لمبی زبان پر سے گھور کر رہ گئی اور سائر سے شکایت کرنے کا سوچتی وہ سر جھٹک کر اس کے لیے کافی بنانے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کل شام میں تایا جان اپنی فیملی کے ساتھ لاہور پہنچے تھے اور ان کے گھر آتے ہی رونق سی ہو گئی تھی۔ فاطمہ تو تایا جان تائی جان کے ساتھ علیشے وریشے حازم اور نیدا کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے خاموش پڑے گھر میں ان کی آمد سے ہلچل سی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کل جمعے کی شام کو یہاں پہنچے تھے اور ڈنر سب کے ساتھ ہی کیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اسرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے سر میں درد اور بخار تھا۔ فاطمہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، اس لیے فاطمہ نے خود ہی اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے میڈیسن پوچھ کر منگوا کر اسے دی تھی، مگر اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تایا جان بھی اس کے یوں بیمار ہونے پر بہت پریشان ہوئے تھے، جس پر اسرا نے انہیں بمشکل اپنے صحیح ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھے اور اسرا اپنے بخار کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، ایسا باقی گھر والوں کو لگ رہا تھا۔ اندر بستر پر لیٹے وہ شدید بخار میں مبتلا اپنے دکھے ہوئے سر کو تھامتی بے حال ہوتی بار بار کٹور بدل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اتنی کمزور تو کبھی نہ تھی۔
2 दिनों में ही उसके पुररौनक चेहरा मुरझा गया था। रंगत भी जर्दी घुली हुई थी, बादामी आंखों की चमक मानत पड़ गई थी, उसके चेहरे की सारी शताबी कहीं खो गई थी। वो ढाल से इस बिस्तर पर पड़ी सदियों की मरीजें लग रही। कल इतवार का दिन था और असर रुमैसा बेगम के फैसले के बारे में सोच सोच कर जान लबों पर आई हुई थी। इसकी हालत ऐसी थी जैसे कल वो अपनी सांसों से बदार होकर मौत को गले लगाने वाली थी। अफरा का बस चलता तो अपनी जिंदगी से इस दिन को निकाल कर फेंक देती, कहीं रूपोश हो जाती, किसी वीरान गोशे में जाकर छुप जाती कि वो इस तलाक के खौफ से खुद को बचा पाती। ये तलाक का फैसला मौत का फरिश्ता बनकर उसके सर पर मंडला रहा था और वो सच में मरने के करीब थी। वो नहीं रह सकती थी साहिर के बगैर। वो कैसे रुमैसा बेगम को बताती उस पर ये जुल्म ना करे। वो अपनी जिंदगी में आने वाले बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर गई थी, जबकि यहाँ उसकी सारी हिम्मतें जवाब दे गई थी। बात ही जिंदगी मौत की थी। साहिर से अलहदगी का सोच कर ही असरा को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो ये सोच कर ही मर रही थी। असरा आलम इस शख्स से मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत में तो किसी तौर पर सब्र मुमकिन है। उसे दिल के किसी कोने में दफन किया जा सकता है, किसी दलील के जरिए खामोश करवाया जा सकता है, मगर इश्क वो तो कोई दलाइल नहीं सुनता, किसी तौर सब्र पर आमादा नहीं होता। और वह साहिर इसरार के इश्क में मुब्तला हो गई थी, जहाँ इसके नाम से खलासी पर ही अपनी नई दुनिया अंधेर हो जाती थी। कुजा कि अपने इश्क से दस्तबरदार होना उसके बस की बात नहीं थी वो इतनी बहादुर जितनी उसकी किस्मत उसे समझकर उसके इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, कोई मौजा कर दे, जैसे आपने मुझे बिन मांगे इस शख्स से नवाज दिया था, बिल्कुल वैसे ही कोई मौजा करके हमें वापस मिला दे। मैं इनके बगैर नहीं रह पा रही। वो इश्कियों से रोते हुए अपने दोनों हाथों जोड़े अल्लाह से इल्तिजाएं कर रही थी। असरा आलम साहिर इसरार का साथ अल्लाह से रो रो कर दुआ में मांग रही थी। उसे पाने के लिए मर रही थी, उसके इश्क में अपने हवास खो रही थी। और फिर वो कहता था कि उसके पास दिल नहीं, वो उससे मोहब्बत नहीं करती, जबकि आज अगर वो अपने लिए इस लड़की का अल्लाह के सामने तड़पना, इल्तिजाएं करना, गिड़गिड़ाना, कम से कम उसकी ये हालत देख लेता तो शायद यकीन ना करता, अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करता कि उसकी कोशिश और मोहब्बत रायगा नहीं गई थी। खुदा जाने इस मरीज़े इश्क में मुब्तला लड़की का अंजाम क्या होना था। जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू होने वाली असरा आलम अपने दिल के हाथों बेजान बस हुई थी, कमज़ोर पड़ी थी, और ये उसे ये खसारा कतई गवारा नहीं हो रहा था। इम्तिहान इश्क में वो फेल नहीं होना चाहती थी। सुबह का सूरज तुलू होते ही हर सू उसकी सुनहरी आंखें बिखरने लगी थी। एक नया दिन मामूल की तरह चढ़ गया था। आज संडे था, इसलिए तायजा ने सारा नाश्ता असरा की पसंद का बाहर से मंगवाया था। ऐसा करते हुए उन्हें अपने भाई की बड़ी याद आई थी। वो इतवार के दिन असरा को बाहर से उसकी पसंद का नाश्ता मंगवा कर देते थे, और इस दिन फातिमा की भी किचन से छुट्टी होती थी, जिस पर असरा की खुशी शदीद दीदनी होती थी। फातिमा और ताईजान ने सारा नाश्ता टेबल पर सेट कर दिया था। अलीशा ने भी उनकी मदद करवाई थी। हाजिम, निदा और ताईजान लाउंज में बैठे टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मसरूफ थे, जबकि ताईजान अंदर ही अंदर असरा का इंतजार कर रहे थे, जो अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थी जब ताईजान ने इन सबको डाइनिंग टेबल पर चलने का कहा, और फातिमा ताईजान की बेचैनी को समझते हुए अपने औलाद की लापरवाही पर तपते हुए उसे बुलाने उसके कमरे की जानिब बढ़ी थी। फातिमा ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो उसे बिस्तर पर ऊंधे मुंह सोई हुई दिखाई दी। कमरे में एसी और पंखा दोनों बंद थे, जिससे कमरे में बहुत हबस और गर्मी थी। इतनी शदीद गर्मी में इसकी इस लापरवाही पर फातिमा को बेसाख्ता घबराहट हुई। उसे फौरन स्विच बोर्ड पर हाथ मारते हुए पंखा ऑन किया और उसे आवाज देते हुए उसके बेड के करीब आई। असरा, आप उठ भी जाओ, 10 बज गए हैं। तुम्हारे ताईजान तुम्हारा फेवरेट नाश्ता लाए हैं और तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। फातिमा ने उसे बुलाते हुए उसका बुखार चेक करने को, उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया, फिर उसकी पेशानी चुकर देखी, जो कि पसीने से तर थी, जबकि इसका रंग लट्ठी के माने सफेद था। फातिमा इसकी हालत देखते हुए चौंकी थी और इसका कंधा हिलाते हुए उसे जगाने लगी, मगर जवाब न दारत। वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। उसे यूं बेहिसो हरकत पाकर फातिमा के हाथ पांव फूले थे। उसे फौरन ताईजान और हाजिम को आवाज देते हुए अंदर बुलाया था और परेशानी से असरा की हालत बताने लगी। असरा को हनूस बेहोश और उसकी मतगैर होती रंगत को देखते हुए ताईजान ने फौरन हाजिम को गाड़ी निकालने का कहा, और वो लोग तकरीबन 10 मिनट में ही करीबी अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ असरा का ट्रीटमेंट फौरी शुरू हुआ था। निदा और अलीशा को घर छोड़कर बाकी सब भी इस वक्त वहीं पर मौजूद थे। फातिमा तो मुसलसल बहती आंखों के साथ ज़ेरे लब कुरानी आयात का विर्द करती हुई असरा की ज़िंदगी के लिए दुआ गो थी, क्योंकि अपने शोहर के बाद वो उसको खोने का हौसला नहीं रखती थी। ताईजान उन्हें तसल्ली दे रही थी, जबकि ताईजान और हाजिम मुस्तरिब से कॉरिडोर में चक्कर काट रहे थे। तकरीबन 20 मिनट के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आया था, जिसके साथ 2 नर्सेज भी थीं। डॉक्टर के बाहर आते ही वो सब उनकी जानिब बढ़े, जबकि डॉक्टर नर्स को हिदायत देता हुआ उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ। डॉक्टर, क्या हुआ है हमारी बेटी को? वो ठीक तो है ना? फातिमा के पूछने से पहले ही ताईजान मुतफिक्री से बोले थे, शदीद स्ट्रेस की लेने की वजह से आपके पेशेंट का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। वो पिछले कुछ महीनों से मुसलसल किसी जहनी दबाव और टेंशन का शिकार रही हैं, जिसकी वजह से आज वो इस हाल में है। देखिए, पेशेंट बहुत वीक है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन कुछ खास कंट्रोल में नहीं है। हमने फौरी ट्रीटमेंट दिया है, जिससे पेशेंट का कुछ घंटों में होश आना बहुत ज़रूरी है, वरना इनके कोमा में जाने के चांसेस हैं। आप लोग प्लीज़ दुआ करें, ये चंद घंटे पेशेंट की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है।
وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھ کر اسرا کی کنڈیشن بتاتے ہوئے ڈاکٹر کے لہجے میں ڈھیروں خدشات تھے جس نے ان سے ڈھکے چھپے لفظوں میں ان پر بیان کیا تھا۔ تائی جان حازم اور تائی جان تو ان کی بات سن کر ایک پل کو اپنے جگہ تھم سے گئے تھے، جبکہ اس کی حالت کو سنتے فاطمہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ان کی باتوں سے بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ حازم نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سنبھالا تھا۔ ڈاکٹر تائی جان کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ جب تائی جان سوالیہ نگاہوں سے تائی جان کو دیکھنے لگی، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، تو پھر اسرا کو کس بات کا سٹریس تھا؟ وہ جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تو ہو رہا تھا، پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ فاطمہ، فرحان صاحب، میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ تائی جان بے یقینی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سمیت اسے استفسار کر رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسرا کیسے اس حال کو پہنچی۔ فاطمہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ اپنا چہرہ جھکاتے وہ مزید رونے لگی تھیں۔ تائی جان نے فاطمہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا اور حازم کو انہیں سنبھالنے کا کہتے ہوئے تائی جان کو لیے باہر آ گئے تھے، جن کے چہرے پر ڈھیروں سوال رقم تھے۔ انہیں کہ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب یونیفارم میں ملبوس رافع بھاگتا ہوا فاطمہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر اسرا کے لیے متفکری تھی۔ وہ اسرا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے معمول کی طرح ہی فون کر رہا تھا، جب دوسری جانب سے علیشا نے فون اٹھاتے ہوئے اسے اسرا کی حالت اور اس کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بارے میں بتایا۔ وہ حازم کو فون کر کے اسے ہاسپٹل کا نام جانتے ہوئے فوراً یہاں پہنچا تھا۔ فاطمہ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اسے گلے لگ گئی تھی۔ رافع بھلے ہی اس کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر اس کی فرمانبرداری اور محبت نے اسے فاطمہ کے بہت قریب کر دیا تھا۔ کیا ہوا اسرا کو؟ وہ اتنی بیمار کیسے ہوئی؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ وہ فاطمہ کو چپ کرواتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اسرا اسے اپنی سگی بہنوں سے عزیز تھی، اس کی تکلیف اسے بے چین کر دیتی تھی۔ فاطمہ نے اسے روتے ہوئے اسرا کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا، جس پر رافع ایک پل کو شوق ہوا تھا۔ اسے انہیں تسلی دینا مشکل لگا اور وہ انہیں حازم کے حوالے کرتا ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا تاکہ اس سے مزید اسرا کی کنڈیشن ڈسکس کر سکے، جبکہ اس کا دل مسلسل اسرا کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا، اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتی۔ فاطمہ جب صبر ہارتی تو رونے لگ جاتی۔ ان سب نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ جمال صاحب بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے ہی فون کر کے رمیسہ بیگم کو اطلاع دی تھی، جس پر وہ حاشر کے ساتھ وہ فوراً یہاں پہنچی تھی۔ اسرا کی کنڈیشن کا سنتے ہی رمیسہ بیگم کو حیرانی سے دھچکا لگا تھا۔ کیا یہ لڑکی ان کی وجہ سے اس حال میں تھی؟ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تو آج شام اپنی پوری فیملی کے ساتھ پوری شان و شوکت سے اہتمام کے ساتھ اسرا سے معافی مانگ کر اسے اپنے گھر واپس لانے والی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا، اس لیے مسلسل دعائیں کرتی۔ فاطمہ جب صبر ہارتی تو رونے لگ جاتی۔ ان سب نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ جمال صاحب یہاں موجود تھے اور انہوں نے فون کر کے رمیسہ بیگم کو اطلاع دی تھی، جس پر وہ حاشر کے ساتھ فوراً یہاں پہنچی تھی۔ اسرا کی کنڈیشن کا سنتے رمیسہ بیگم کو حیرانی سے دھچکا لگا تھا۔ کیا یہ لڑکی ان کی وجہ سے اس حال میں تھی؟ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تو آج شام اپنی پوری فیملی کے ساتھ پوری شان و شوکت سے اہتمام کے ساتھ اسرا سے معافی مانگ کر اسے واپس اپنے گھر لانے والی تھی۔ وہ اپنے گھر میں شام کو اسرا کی طرف جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی جب تقریباً 4 بجے جمال صاحب نے انہیں فون کر کے اطلاع دی تھی، جس پر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے اور ایک لمحے کی دیر کے بغیر یہاں پہنچی تھی۔ رافع خاموش سا تھا، صاف نظر آتا تھا کہ وہ رمیسہ بیگم الحاشر سے ناراض ہے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جس سے یہ حالت اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ رمیسہ بیگم فاطمہ کو تسلی دینا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ ان کے اندر جنم لیتے احساس جرم نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ تائی جان کو ان کی یہاں موجودگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ وہ کیوں آئی تھیں اب یہاں، جب وہ مسلسل اسے اپنی بہو تسلیم کرنے سے دھتکارتی آئی تھیں؟ پھر آج ان کی یہاں موجودگی انہیں مشتعل کر رہی تھی۔ جب سے انہیں اسرا کی شادی شدہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس کی علیحدگی کی وجہ کے بارے میں پتہ چلا تھا، انہیں رمیسہ بیگم کو بہت غصہ چڑھ رہا تھا، جس پر ضبط کرنا مشکل تھا۔ تائی جان اور ضبط کر جائے ایسا ناممکنات میں سے تھا۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی میں ڈوبے کوریڈور میں تائی جان کی سرد آواز گونجی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جس عورت نے ہماری بیٹی کو ذہنی اذیت دے کر اس حال میں پہنچا دیا، وہ اب یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کیا دیکھنے آئی ہیں اب یہاں کہ وہ مر گئی ہے زندہ ہے؟ آپ تو ہماری بیٹی کو بسانا نہیں چاہتی تھی، تو پھر یہاں کیوں آئی ہیں؟ کس حق سے آئی ہیں؟ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ہمیں یا ہماری بچی کو آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تائی جان نے مشتعل سے لہجے میں انہیں کھری کھری سنائی تھی، جس پر وہاں موجود سبھی چونکے تھے۔ تائی جان نے انہیں برہم نظروں سے دیکھتے ہوئے مزید بولنے سے روکا تھا، جبکہ رمیسہ بیگم کا سر شرمیدگی سے جھک گیا تھا۔ فاطمہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو گزشتہ مہینوں سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور وجہ صرف ان کے سامنے کھڑی یہ عورت تھی جس نے صرف اپنی ضد کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالی ہوئی تھی۔ ادینہ خاموش ہو جا، تائی جان نے انہیں تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مزید بولنے سے منع کیا۔ اسی وقت وہاں عاطف اور زیمل بھی پہنچے تھے۔ زیمل نے خاموشی سے آنسو بہاتے رمیسہ بیگم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ عاطف واپس آ چکا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ عاطف کہاں سے آ گیا، وہ پچھلے ایپیسوڈ میں آ چکا ہے۔ میں کیوں خاموش ہوں؟ آپ ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، اب اسرا کے باپ کی جگہ آپ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہیں۔
تو کیوں نہیں اب تک آپ نے اس کا کوئی فیصلہ لیا؟ کیوں نہیں کھلا کر نوٹس بھیجا ان لوگوں کو؟ ہماری بچی کوئی گری پڑی ہے جو آپ نے اتنا عرصہ اس خاتون سے اس کی تذلیل کروائی؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا ہماری بچی کو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو ان لوگوں کا ہوگا جو اس کی قدر نہ کر سکے۔ تائی جان جو تو بولنا شروع ہوئی، پھر انہیں چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ پورے کوریڈور میں ان کے غصے سے بڑی آواز گونجی تھی۔ فاطمہ نے بے بسی سے تایا جان کو دیکھا تھا، جبکہ سیمل کو ان کی اتنی بدگمانی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماں کا سر جھکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دیکھیں آنٹی، غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، غلطی کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میری ماں آج اپنی غلطی کو سدھارنے سے اسرا کو لینے آپ کے گھر آنے والی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس پر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری ماں سے اس لہجے میں بات کریں۔ سیمل نے تائی جان کی تیز زبانی پر انہیں سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ٹوکا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی دوسرا کچھ بولتا، جب ڈاکٹر ایک نرس کے ہمراہ اسرا کے روم سے باہر نکلا تھا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، لیکن برائے مہربانی آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھیں، انہیں ذہنی سکون دیں تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو سکے۔ 5 منٹ بعد آپ لوگ ایک ایک کر کے ان سے مل سکتے ہیں۔ رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو خوشخبری سناتا ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، جس پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رمیسا بیگم کو بے ساختہ اپنے کندھوں سے ایک بوجھ سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ فاطمہ سب سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے روم کی جانب بڑھی تھی اس سے ملنے، جبکہ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی تلق کلامی نہیں ہوئی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے گراؤنڈ فلور پر بچے معمول کی طرح آج بھی کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کے کھیلنے کے، بھاگنے دوڑنے کی آوازوں نے فضا میں شور برپا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے ٹیرس میں کھڑی محو سے انداز میں نگاہیں ان بچوں پر مرکوز کیے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن تو کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ بارات کے بعد ولیمے کا فنکشن بھی بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ ان کی شادی پر ہر چیز پرفیکٹ اور معیاری تھی۔ اس رات کے بعد سے اس نے رافع کو خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، مگر اپنی شکایتی طبیعت کے باعث اس نے صبح اٹھتے ہی رو رو کر ڈیڈ کو ساری بات بتائی تھی کہ کیسے رافع سے ذرا سے سوال پر آپ میں سے باہر ہو گیا تھا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھایا، جس پر ڈیڈ کو تو رافع کی اس حرکت پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے موٹے موٹے آنسو گراتی لائی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور رافع کے اٹھتے ہی اس کی وہ بےعزتی کی تھی کہ رافع کا دل کیا کہ وہ اس آفت کی پرکالا کا گلا دبا دے یا اسے ٹیرس سے نیچے پھینک دے، جس نے صبح اٹھتے ہی اس کے باپ کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا کہ وہ صبح صبح ہی اس کی زبانی کلامی شترول کر رہے تھے۔ اور لائی وہ تو معصومیت سے ڈیڈ کے قریب بیٹھی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ ڈیڈ نے نہ صرف اس کی عزت افزائی کی بلکہ اسے زبردستی لائی سے معافی بھی منگوائی تھی، جس پر رافع کو لگا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ اسی بات سے تو چڑ تھی اسے۔ ڈیڈ اس چلاک لومڑی کے سامنے اسے ہمیشہ یوں ذلیل کر دیتے تھے۔ اس کی شکایت لگانے کے بعد تو لائی اسے چپتی پٹتی رہی، کہیں وہ قلعے میں اسے کچا ہی نہ چھپایا جائے، کیونکہ سوری بولتے ہوئے رافع کی آنکھوں میں جو وارننگ تھی اس نے لائی کو الرٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سے تو خیر اب تک اس کی بچت ہوتی آ رہی تھی، کیونکہ رافع بہت دیر سے گھر آتا تھا اور تب تک وہ سو چکی ہوتی تھی اور صبح ڈیڈ کی موجودگی کی وجہ سے وہ بچ جاتی تھی۔ اس دن اس کے مکمل ہوش میں آتے ہی رمیسا بیگم نے اس سے روتے ہوئے اپنے گزشتہ رویے اور اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی تھی، جس پر سدا کی نرم دل اسرا نے انہیں مزید شرمندگی سے بچاتے ہوئے فوراً معاف کر دیا تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ اپنے رب کی اس عنایت پر انتہائی شکر گزار تھی۔ رمیسا بیگم نے فاطمہ سے بھی اپنے تلخ رویے کی معافی مانگی، جس پر فاطمہ نے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب اسرا 2 دن ہسپتال سے گزار کر جیسے گھر لوٹی تھی، رمیسا بیگم بغیر مزید دیر کیے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسے بڑے مان سے اپنے گھر واپس لے آئی تھی۔ ساحر کی غیر موجودگی کو انہوں نے اس کے کام کی مصروفیت بتاتے ہوئے معذرت کر لی تھی۔ اس دن اسرا کو لگا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں رخصت ہوئی ہے، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ تایا جان فاطمہ کو اپنے ساتھ واپس آرفولاد لے گئے تھے۔ وہ رمیسا بیگم کی طرف سے مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ ان سب کے درمیان چھائی بدگمانیوں کی دھند چھٹ چکی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے 20 دن گزر چکے تھے۔ رمیسا بیگم نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اس کے کھانے پینے کو لے کر وہ بہت احتیاط کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی صحت یاب ہو گئی تھی۔ ان 20 دنوں میں ایک ایک لمحہ اس نے اس کے واپس آنے کا انتظار کیا تھا، مگر وہ تھا کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رافع نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کراچی میں نیو بیچ کو لیکچر دینے پر ڈیوٹی لگی ہے، اس لیے اس کا 1 مہینے سے پہلے لوٹنا مشکل نہیں تھا۔ اسے ایک سینئر اور بریلینٹ آفیسر ہونے کی حیثیت سے بطور لیکچرار نیو بیچ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جس میں وہ اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس کی شاندار لیکچر سے مستفید ہوتے تھے۔ اس بیچ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شامل تھیں، جو اس کی امپریسو پرسنالٹی سے پہلے ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ یہ ایس ایس پی سائرس سرار کا سنجیدہ اور نپا تلا انداز ہی تھا جو ان سب کو ہر لمحہ باور کروا کے رکھتا تھا۔ اس کی مزاج میں جو ٹھہراؤ اور سنجیدگی سامنے والے کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ کل رات سیمل اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ڈنر پر انوائٹڈ تھی، جس سے گھر میں بہت چہل پہل ہو گئی تھی۔ حنان کی معصومیت بھری باتوں نے سب کی توجہ خود پر مرکوز کر رکھی تھی۔ سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے کھانے میں مصروف تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر یکدم ہی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ زیمل اور رمیسا بیگم تو کھانا چھوڑ کر فوراً اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے گلے لگی۔ ساحر کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر انہیں دلی سکون ملا تھا۔ عاطف اور ہاشم بھی ان سے ملے تھے، جبکہ حنان تو اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر یوں اس کے اشانے سے لگا جیسے برسوں بعد ملا ہو، جس پر ساحر نے اس کے انداز پر نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر کو چوما تھا۔
असरा को छोड़कर बाकी सभी उसके गिर्द जमा थे, जबकि वो सुन सी अपनी जगह पर बैठी बल्कि झपके बगैर उसे देखने में मसरूफ थी, जो कि स्याह डिनर सूट में मलबूस स्याह कोट को एक हाथ पर डाले काफी थका थका सा लग रहा था, जबकि इस ड्रेसिंग में उसकी वजाहत हर जगह छाई हुई महसूस होती थी। उसके आते ही उसकी महंगे कलोन की खुशबू लाउंज में हर्षों फैली हुई थी। इसकी मौजूदगी पर असरा को अपना दिल रुक रुक कर धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो चाह कर भी उस पर से नजरें हटा ना सकी। उसे लगा वो उसे बरसों बाद देख रही है। सब काम खत्म करके वो खुद को मजबूत बनाती उसके कमरे के बाहर आई थी और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाकर खोलना चाहा। जब उसे महसूस हुआ कि दरवाजा तो अंदर से लॉक है, उसने बेयकीनी से दरवाजे को देखते हुए एक दो बार उसे घुमाकर खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था, जिसका साफ मतलब था कि वो अपने कमरे में उसकी मौजूदगी तक नहीं चाहता था। असरा का दिल एकदम ही भर आया था। दरवाजे के हैंडल पर धरा उसका हाथ एक पल के लिए कांपा था। वो उसे खुद से बुरी तरह नाराज कर चुकी थी, जबकि उसे मनाना असरा को दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा। वो बेदम से धक्के धक्के बोझल कदम उठाती उसके कमरे के बाहर सोफे पर दोनों पांव ऊपर करके बैठ गई, जबकि निगाहें बिसाकते ही उसके दरवाजे पर जमी थी। उसके जहन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। वो माजी में की गई अपनी गलतियों को याद करती अपना चेहरा घुटनों में छुपाती था, देर अपनी बेबसी पर रोती रही। बाहर से आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता करते गुजरने लगी। सुबह का सूरज कब चढ़ा, कब रात की तारीखी दिन की रोशनी में तब्दील हुई, उसे खबर न हुई। किसी के जोर से अपना शाना हिलाने पर उसकी आंख खुली थी, जो कि रात यूं ही बैठी बैठी कब सोई उसे खुद भी खबर न हुई। उसने अपनी मंदी मंदी नींद से बड़ी आंखें खोल कर देखा तो हाशिर मुतफिक्री से उसकी जानिब मतवज्जा था। असरा ने अपनी गोद में पड़े दुपट्टे को उठाकर अपने शानों पर दुरुस्त किया। तुम ठीक तो हो? यहाँ के सो रही हो? कहीं भाई ने कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया? हाशिर ने उसके गुलाबी गालों पर आंसू के मीठे मीठे निशान देखते हुए तशवीश से पूछा, जिस पर असरा ने उसकी आखिरी बात में मासूमियत से मुजरिमाना अंदाज में सरस बात में हिला दिया। ओ मतलब SSP वाले साहब सीरीज वाले नाराज हैं। उसके अंदाज पर मायने खेत से सर हिलाता उसके गम में बराबर का शरीक था। असरा ने एक नजर उसे देखने के बाद जैसे ही दूसरी नजर कमरे के खुले दरवाजे पर डाली तो एक लम्हे में अलर्ट हुई। उसकी सारी नींद नम्रों में उड़नछू हुई। क्या वो जा चुकी हैं? अपने पैरों में अजले से चप्पल लड़सते हुए वो सोफे से खड़ी होती हुई परेशानी से बोली थी, इस पर हाशिर को उसकी हालत देखकर बड़ा मजा आया। नहीं, तुम्हारे वो नीचे बैठे नाश्ता कर रहे हैं, मगर अगर तुम इसी तरह देर करोगे तो SSP साहब की सवारी पुलिस स्टेशन रवाना हो जाएगी। हाशिर ने हज उठाने वाले लहजे में उसकी नकल उतारते हुए कहा, जिस पर असरा ने एक गुर्री से नवाजते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। 5 मिनट में ही बरगंडी रंग के जोड़े में मलबूस नक्सक से चारी हुई वो अपने कमरे से निकली थी और तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे की जानिब बढ़ी। जब उसे वो यूनिफॉर्म में मलबूस घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर पुरुष की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। असरा तेजी से फासला पूरा करती उसके पीछे पहुंची थी। उसे हर हाल में से बात करना थी, कल की निस्बत उसके अंदाज से वही पुराने वाली असरा का कॉन्फिडेंस झलकता था। मुझे आपसे बात करनी है। वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठने को था। जब उसरा तेज से चलती उस तक पहुंची थी, उसका सांस फूला हुआ था। अपने अकब से आती आवाज पर वो रुका था और जरा सा रुख फेरते हुए उसकी जानिब देखा। जब नजर बेसाख्ता उसके शगाफ गुलाबी चेहरे पर पड़ी थी। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सच से बेतासुर लहजे में अपनी बात कहता वो मजीद उस पर एक निगाह डाले बगैर अपनी गाड़ी में बैठा था और उसका दरवाजा एक झटके से बंद किया, जिस पर असरा की एक दिलखराश चीख फिजा में बुलंद हुई। साइड समेत फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर ने भी उसकी जानिब चौंक कर देखा, जो कि अपना हाथ पकड़े देर से धरी हो रही थी। उसे गाड़ी में बैठते देख असरा ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ फंसाया ताकि वो दरवाजा बंद ना कर सके, मगर साई ने अपनी अजलत में उसका हाथ नहीं देखा था। उसके चीखने पर वो एक लम्हे की देर के बगैर फौरन गाड़ी से बाहर निकला था और मुतफिक्री से उसका हाथ थाम कर देखा जहाँ खून बह रहा था। जख्म गहरा नहीं था मगर था। असरा ने लब भेजते हुए इस तकलीफ को बर्दाश्त किया, जबकि उसका हाथ साइड इसरार के मजबूत हाथ में था। साई ने उसके यूं अपना हाथ जख्मी करवाने पर बरहमी भरी निगाहों से देखा था, जबकि बोला कुछ नहीं था। उसकी पेशानी पर बड़े बल उसके शदीद गुस्से का पता देते थे। अपनी जेब से वाइट रुमाल निकाल कर उसने उसकी हथेली पर बांध दिया, जिससे कुछ लम्हों में खून बहना रुक गया। आप मुझसे कब तक नाराज रहेंगे? उसने अपने लिए यूं मतफिकर देखकर वो संजीदगी से बोली थी, जबकि साहिर ने उसका हाथ छोड़ दिया था। मेरे नजदीक नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से नहीं, और तुम्हारा शुमार उन दोनों में ही नहीं करता। मुंजमद कर देने वाली सन नजरों से देखकर कहता वो उसरा को शर्मिंदगी के तागे रंग में मुब्तला कर गया। इतनी बुरी लग रही है आपको मेरी यहाँ मौजूदगी? इतनी पराई हो गई मैं आपके लिए जो आप इस तरह कह रहे हैं? मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बस आप मुझे माफ कर दें। नम आंखों से उसे देखकर बोलती वो उसके गुस्से को मजीद बढ़ा देगी थी। उसके फिर से छोड़कर जाने की बात ने उसका फशारे खून बुलंद कर दिया था। साइरस राणे सख्ती से अपने जबड़े भींचे थे, जबकि बेसाख्ते गुस्से ने उसकी खोनी को अपने गिरफ्त में दबोचते हुए उसे एक झटके से अपने सामने किया था। असरा उसकी गिरफ्त पर एक पल को सहमती गई थी। जस्ट शट अप, अपना ये माफी का ड्रामा बंद करो।
تم نے میری زندگی کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، الو کا پٹھا سمجھ کر رکھا ہے تم نے مجھے، جو تم پر اعتبار کروں گا یا کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں گا۔ تمہاری زندگی میں میری جو اہمیت تھی وہ تم مجھ سے اچھے سے بتا چکی ہو، اس لیے اپنی یہ جھوٹی فکر کا تماشا میرے سامنے دوبارہ مت کرنا، اور ویسے بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے، اس لیے مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوبارہ مجھ سے مخاطب ہونے کی جرات بھی مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ بے حد مشتعل سے لہجے میں اپنے خون رنگ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر گراتے ہوئے بولا اور اپنے کہتی ہی ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو فلات دی، یہ گرفت سے آزاد کرتا وہ پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گارڈ نے اس کے بیٹھتی فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا، جس پر ڈرائیور اپنے صاحب کے مزاج دیکھ کر جھٹ سے گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر لے گیا تھا۔ وہ جا چکا تھا، گارڈ نے گیٹ بند کر دیا تھا اور وہ لوگ اپنے معمول کی طرح ڈیوٹی کرنے لگے، جبکہ اسرا اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ وہ بھی تو اس کے بولے کے لفظوں کے زیر اثر تھی، سورج کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی اس کی شگاف رنگت کو چمکا رہی تھی۔ آج دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی، مگر اسرا کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بس ظاہر کی ایک بات مسلسل گونجتی، اس کا سانس خشک کر رہی تھی کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے پتھر کی مورت بنا گیا تھا، اگر ہلتی تو پاش پاش ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ پر بہت تکلیف ہو رہی تھی، اتنی دیر دھوپ میں کھڑے رہنے سے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی، جبکہ اسرا جانے وہاں کھڑی اپنے بے حال دل کو سنبھالے اسے تسلی دینے کو کوئی موزوں الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ پورے پولیس اسٹیشن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، آج پورے تھانے کی کم بختی آئی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے صاحب کا پاراج آسمان کو چھو رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر سارے اسرار کے غصے کا گراف تھا جو نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پورا تھانہ اپنی اپنی عزت افزائی کروانے کے بعد اب منہ پھلا کر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے آج تھانے کے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی خود انسپیکشن کی تھی، اسے یوں بے وقت راؤنڈ پر دیکھ وہاں کام کرتے لوگوں کے چھکے چھوٹے تھے، جبکہ ساحر نے ان سب کی لاپرواہی پر ان کے کام میں ہزار گرجیاں نکالتے ہوئے انہیں بے نکت سنائی تھی۔ اس کے غصے کے سامنے انہیں اپنا سر اٹھانا مشکل لگا تھا۔ ان سب کی سستی اور لاپرواہیوں پر اس نے تپتے ہوئے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بنوائے تھے، جس کو دیکھنے کے بعد سب ہی چکرا کر رہ گئے تھے۔ ان کے ایس ایس پی صاحب ان پر سختی کم ہی کرتے تھے، مگر جب وہ سختی کرنے پر آتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ آج تھانے میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کوئی مروت تو نہیں گیا؟ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا، جس پر وہ اندر آتا ہوا سامنے نظر آتے کانسٹیبل علی سے استفسار کرنے لگا، جس نے اس کے پوچھنے پر ایک درہم بھری نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ گھڑی پر ڈالی تھی۔ پورے 20 منٹ لیٹ تھا، ابھی تک کوئی مرا نہیں ہے، لیکن جتنے غصے میں آج ایس ایس پی صاحب ہیں، کسی کا قتل ان کے ہاتھ سے ہو جائے گا۔ آپ کا 2 دفعہ پوچھ چکے ہیں اور آرڈر دیا ہے کہ آپ کی سواری جیسے ہی یہاں پہنچے آپ کو سیدھا ان کے آفس میں بھیج دیا جائے۔ کانسٹیبل نے اسے دیکھتے ہوئے پورے اسرار سے لہجے میں ساحر کا پیغام سنایا۔ کیوں بھائی، سر کو کس بات کا غصہ چڑھا ہوا ہے؟ رافع نے اس کے شانے پر بازو دراز کرتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ اللہ جانے سر، میں نے اپنی 5 سالہ نوکری میں آج تک سر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ جب سے آئے ہیں تب سے ڈریگن کی طرح منہ سے آگ نکالی جا رہے ہیں۔ صبح سے پورے تھانے کی شامت آئی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں۔ آپ بھی جا کر حاضری لگوائیں اور اگر ذرا نوٹس بورڈ پر نئے رولز اور ریگولیشنز بھی پڑھ لیجیے گا، جس سے آپ کی طبیعت مزید فریش ہو جائے گی۔ کانسٹیبل نے نئے بنائے گئے اصولوں پر کلستے ہوئے کہا اور مسکین سی صورت بنا کر اپنے کان میں مگن ہو گیا، جس پر رافع نے ساری سچویشن سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ متوازن چال چلتا ہوا اس کے آفس کے جانی پڑا تھا۔ 2 دن ہیں آپ کے اور آپ کی ٹیم کے پاس، اس کے بعد مجھے یہ کیس سر صورت سالو چاہیے۔ اگر آپ اپنا کام صحیح سے نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں یہ جاب اور جا کر کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں۔ مجھے اس تھانے میں اب کوئی کیس پینڈنگ نہیں چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ تنے خمرو نگوش کے ساتھ روشن پیشانی پر ہزاروں شکنیں ڈالے وہ اپنے سامنے بیٹھے آفیسر سے مخاطب تھا، جن کا سانس اس کی سنجیدگی میں ڈوبی بھاری آواز پر پہلے سے ہی خشک ہوا تھا۔ یس سر، وی ول رپورٹ یو سون۔ انسپکٹر فائق اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا اور اسے سلوٹ کرتا ہوا اپنی ٹیم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی رافع نوک کرتا ہوا اجازت لینے کے بعد روم میں داخل ہوا تھا۔ سائی نے ناگواری سے اس کی آمد پر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گڈ ایوننگ سر، آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ رافع اندر داخل ہوتا ہوا اسے سلوٹ کرتا ہوا بظاہر بڑے مؤدب انداز میں بولا تھا، جبکہ دل ہی دل میں اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے یہاں آنے پر خود کو کوس رہا تھا۔ وہ شاید غلط وقت پر آ گیا تھا، اسے ایسا لگا۔ ایس پی رافع، آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں، آپ پورا 1 منٹ ہے آپ کے پاس لیٹ آنے کی وضاحت دیں مجھے۔ سر نظروں سے اسے دیکھ کر کہتا ہوا رافع کو قطعی آج اسے چھوٹ دینے کے موڈ میں نہ لگا۔ نئی شادی ہوئی ہے میری، دعوتوں کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اس لیے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ رافع نے لجاجت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا کانفیڈنس قائم رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر مستقل چھٹی لگوا دیتا ہوں میں، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہاں آنے کی۔ اپنی 1 مہینہ پرانی شادی اور اس کی دعوتیں انجوائے کریں۔ جاب آپ نیکسٹ ایئر کنٹینیو کر لیجیے گا، نہ ہوگی جاب اور نہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ان کی فضول سے بہانے پر وہ تپ کر کویا ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنا لہجہ بڑی مشکل سے نارمل رکھا تھا اور نہ دل تو کر رہا تھا اس کے اس فضول بہانے پر اس کے دانت توڑ دے۔ آپ مجھے بے روزگار کرنا چاہتے ہیں سر؟
کیوں آپ میری بیوی اور بہن کی بددعائیں لینا چاہتے ہیں؟ آج کمپرومائز کر لیں، آئندہ انشاءاللہ لیٹ نہیں ہوں گا۔ رافع نے اس کے بعد مصنوعی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے آخر پر ارتجاعی لہجے میں کہا، شٹ اپ، آپ کو لیٹ آنے پر پینلٹی بھرنی ہوگی، اور دوسری بات، مجھے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کے ہینڈ اوور کیے گئے سارے کیسز کی فائل اور ان کی پروگریس رپورٹ چاہیے۔ اپنی ٹیم کے ساتھ 5 منٹ میں میٹنگ روم میں پہنچے، میں آپ لوگوں سے وہی رپورٹ لوں گا۔ بے لچک سے لہجے میں اسے آرڈر دیتا ہوا رافع جمال کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ اس نے اس کے بے رحمی بھرے انداز پر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سر اتنی جلدی میں کیسے کروں؟ کم از کم 1 گھنٹے کا وقت تو دیں، بچے کی جان لے گے کیا؟ رافع نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، کیوں؟ کس خوشی میں؟ جا کر اپنی فائلز ریڈی کرو اور میٹنگ روم میں پہنچو۔ 1 مہینے میں یہاں سے غیر حاضر کیا ہوا؟ تم سب کے سب ہارڈ رام بن گئے ہو، کسی کو وقت کی پابندی کا پتہ نہیں۔ اب مجھ سے کوئی بھی کسی طرح کی نرمی کی امید نہ رکھے۔ اس کی نئی فرمائش پر وہ آنکھیں ماتھے پر رکھتا ٹرک کو بولا تھا، جس پر رافع نے نفی میں سر ہلایا تھا، اب میں ہر طرح آپ کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا، جو بیوی سے ناراض ہو کر سارے دن تھانے میں بیٹھا رہے، اور مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، آپ مجھ سے اپنے صالح ہونے کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میری بہن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ مجھے غریب کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اپنی بیوی کا غصہ پورے تھانے پر نکال کر، اور خاص کر مجھ پر نکال کر آپ اچھا نہیں کرے سر۔ رافع نے افسوس کے اس انداز میں بظاہر معصومیت سے کہا جس پر ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ ہوا میں اچھالتا ہوا سیدھا اس کے چہرے پر لگ کر اس کا منہ سجا دیتا اگر وہ اسے بروقت کیچ نہ کرتا۔ گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چپل کو چیل کووں کو کھلا دوں۔ اس کی پیپر ویٹ کیچ کرنے پر وہ سرخ نظروں سے اسے گھورتا ہوا دھاڑا تھا، جس پر رافع فوراً سے پہلے اس کے کمرے سے باہر بھاگا تھا، کیونکہ وہ سائڈ پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرنے میں 1 منٹ نہ لگاتا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بے دلی سے اپنے سامنے کھلی فائل بند کر دی اور اپنی سیٹ کے پشت پر بے ساختہ سر کو ٹکا کر آنکھیں موندی تھیں۔ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اس کے سر میں بہت درد تھا۔ اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے، مگر آج وہ گھر نہیں گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر کہیں وہ اپنی بات سے نہ پھر جائے، غصے کے عہد سے نہ مکر جائے۔ سحر کے دل میں اسرا عالم سے ہزار گلے شکوے تھے جنہیں اس نے اپنے تک محدود کر رکھا تھا۔ اسے کسی سے گلہ شکوہ کرنے کی عادت نہ تھی، وہ بچپن سے ہی بہت ریزرو نیچر کا تھا۔ جو بات اس کے دل پر لگتی یا اسے بری لگتی وہ اس پر خاموش ہو جایا کرتا تھا یا پھر اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ یہاں کوئی اور بات دل پر نہیں لگی تھی، بلکہ اس کا پورا دل ہی زخمی ہوا تھا، اور ان زخموں کی بھرپائی بہت مشکل تھی۔ اسے صرف اپنے دل سے یہ شکوہ تھا کہ اسے پوری دنیا کی محبت کرنے کو ملی بھی تو جس سے اس کی قدر نہیں تھی، جو اس کے نزدیک اس قابل ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑا شکوہ تو اس سے اپنے دل سے یہ تھا کہ کیوں وہ محبت میں پہلے اس کے سامنے جھکا، کیوں پہلے اس پر ادرا کے محبت ہوا، اور وہ اس بے حس لڑکی کے سامنے جھکا جس پر اس کی عزت نفس کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ فاطمہ سے وہ پہلے دن سے کانٹیکٹ میں تھا۔ فاطمہ جو اتنے مہینوں سے خاموش رہی اور اسرا کو اس کی مرضی کرنی تھی، وہ سب سائڈ کے ارتجاع کرنے پر تھا کیونکہ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، جبکہ فاطمہ سے تو اس کی اسرا کی غیر موجودگی میں کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے بیٹے کے بے ڈھنگے فیصلوں پر خواہ ہی شرمندہ ہوتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، اس کے بعد فائنلز تھے اور اس کی ڈگری مکمل ہو جانی تھی۔ جب سے اس کا ٹائم ٹیبل چینج ہوا تھا، اسے صبح جلدی جانا پڑتا تھا کیونکہ اس کی پہلی کلاس صبح 9 بجے سے شروع ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا سائڈ سے سامنا نہیں ہوا تھا، وہ اپنے پرانے والے کمرے میں رہ رہی تھی جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسرا میں ہمت تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی دیکھتی۔ اس کے ذہن و دل پر اس کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو کہ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اسے ہر وقت بے کل رکھتا تھا۔ اسے چھوڑنے اور لینے باقاعدہ سے ڈرائیور ہی جایا کرتا تھا۔ اس کا آدھا دن یونیورسٹی میں گزر جایا کرتا تھا۔ وہ بے دلی سے مگر خود کو اپنی پڑھائی میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر اس کے پاس اتنے رہتے ہوئے اسے بے خبر ہونا مشکل نمبر تھا، اور اسرا عالم کی زندگی تو مشکل سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے واپس لوٹی تھی اور آتے ہی تکیہار انداز میں بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ اسے بھی آنکھیں موندے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب رمیسا بیگم دروازہ ناک کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے تھی جس پر رکھا فریش مینگو شیک کا گلاس وہ اس کے لیے بنا کر لائی تھی۔ اسرا انہیں دیکھتے ہوئے لیٹے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، اسرا نے ان کی ٹرے اپنی جانب بڑھانے پر مشکور سے لہجے میں کہتے ہوئے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ رمیسا بیگم روز اس کے یونی سے آنے پر اسے فریش یوں سے شیک پلاتی تھی، جس پر اسرا ان کی مشکور ہوتی کیونکہ وہ واپس آ کر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ مائی پلیئر، کیسے گزرا آج کا دن؟ رمیسا بیگم نے نرمی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے پاس سے ٹکتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک تھا، آپ بتائیں آپ کا دن کیسا گزرا؟ آج تو آپ نے اپنی فرینڈ سے ملنے جانا تھا۔ اسرا نے گلاس ختم کرتے ہوئے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے معمول کے مطابق پوچھا۔ نہیں، وہاں جانا پوسٹ پون ہو گیا، اب وہ فری ہوگی تو خود ملنے آئے گی۔ اگر تم برا نہ مانگو تو تم سے ایک بات پوچھوں؟ رمیسا بیگم نے اپنے بات کہتے ہوئے آخر پر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں پوچھا۔ آنٹی، آپ اجازت مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، آپ کو جو پوچھنا ہو وہ بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں، اسرا نے بغور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا بیگم نرمی سے مسکرائی تھی۔ بیٹا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا
میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے. اس گھر کی ہر چیز تم برابر کا حق رکھتی ہو، مگر تمہارا اپنے شور کے ہوتے ہوئے یوں اس کمرے میں رہنا اچھا نہیں لگتا. میں مانتی ہوں یہ تم دونوں کا پرسنل میٹر ہے، لیکن اس سب کی قصوروار میں خود کو سمجھتی ہوں. میرے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جب تم دونوں کو یوں ایک دوسرے سے لا تعلق دیکھتے ہوئے دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے. رمیسا بیگم ندامت زدہ سے لہجے میں اپنی بات کہتی ہوئی اپنی نظریں جھکا گئی. ایسی بات نہیں ہے آنٹی، وہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے. میں نے اپنے منہ سے ان سے طلاق مانگی تھی. ان کی محبت کی توہین کی تھی جس پر شاید وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے روز اپنا کمرہ لاک کر کے سوتے ہیں کہ کہیں میں جا کر ان کا سکون نہ خراب کر سکوں. اسرا نے ان کی باتوں پر پھیکا سا مسکراتے ہوئے جیسے اپنی اندرونی کیفیت کو مشکل چھپایا تھا. رمیسا بیگم نے اس کی بات پر بغور اس کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھیں نم تھیں جبکہ چہرے پر چھائی اداسی اس کی بے بسی کو ظاہر کرتی تھی. تو تم اسے منا لو نا بیٹا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، مان جائے گا، تم کوشش تو کرو. رمیسا بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا. میں نے کوشش کی تھی آنٹی، مگر وہ تو مجھے اپنے سامنے ایک منٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں. اتنا غصہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل بند ہو جائے. مجھے ان کے غصے سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے. اسرا نے خفیف سے لہجے میں اس کا غصہ یاد کرتے ہوئے سر جھک کر کہا، جس پر رمیسا بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئی تھی. اسے یہاں آئے 10 منٹ گزر چکے تھے اور وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھتے اپنی منگیتر کا انتظار کر رہی ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح لیٹ تھا. نایاب نے صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے لیے جوس آرڈر کیا کیونکہ باہر گرمی بہت تھی جبکہ اندر اے سی آن ہونے کی وجہ سے کچھ سکون تھا. آج سنڈے کا دن تھا. اطراف میں موجود ٹیبلز پر خاصا رش تھا. وہ گاہے بگاہے ایک نظر سب پر ڈالنے کے بعد اپنے موبائل پر وقت دیکھتی جو کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. اس نے جیسے اپنے جوس کا گلاس ختم کیا تو وہ اسے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں خوبصورت سرخ گلاب کے پھولوں کا بوکے دیکھ کر نایاب کی ناراضگی کا گراف کچھ کم ہوا. خیر اس میں لڑکیوں کو منانے کی صلاحیت تو تھی. وہ دل ہی دل میں تھوڑا خوش ہوئی تھی. حاشر کے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی نایاب نے ابرو چکا کر ایک خفکی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی جس پر حاشر نے دائیں ہاتھ سے پھول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا کان پکڑ کر زیر لب سوری کہا، جس پر نایاب فریاد فوراً مان بھی رہی تھی کیونکہ وہ کبھی کسی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی. وہ غصے مان جانے والے لوگوں میں سے تھی. حاشر نے اس کے خفا نہ ہونے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کیونکہ اسے زیادہ دیر کسی کو منانا نہیں آتا تھا. حاشر میری شاپنگ کہاں ہے؟ اسے صرف بوکے کے ساتھ آتے دیکھ وہ پھر سے ابرو چڑھا کر بولی تھی جس پر حاشر نے اسے گھورا. نہ سلام نہ دعا نہ تم نے میرا حال پوچھا. مجھے دیکھتی تو میں اپنی شاپنگ کی فکر لاحق ہوگی. ویری بیڈ نایاب، تم اتنی مطلبی ہوگی میں نے سوچا نہیں تھا. حاشر نے اسے سیچ کرنے کو مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے افسوس کے انداز میں کہا. زیادہ ڈرامے نہ کریں حاشر، آپ کوئی بیمار ہیں تو میں آپ کا حال پوچھوں؟ اچھے پہلے تو فٹ لگ رہے ہیں، خوب آسٹریلیا کی ہوائیں لگوا کر آئے ہیں اور میں تو مطلبی ہی ہوں. اگر آپ نے پہلے نہیں سوچا تھا تو اب سوچ لیں اور نکالیں میری شاپنگ. نایاب نے پہلی بات پر خوف سے آنکھیں گھماتے ہوئے اسے گھر کا جبکہ اس کا اشارہ اس کی تیاری کی جانب تھا جو کہ عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا. اور اپنی آخری بات کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی. تمہاری ساری شاپنگ گاڑی میں پڑی ہے، جاتے ہوئے لے جانا. اور کوئی فرمائش؟ اس کی پھیلی ہوئی گداز ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس بار سنجیدگی سے بولا جس پر نایاب کی پٹر پٹر چلتی زبان کو کچھ بریک لگی. آپ اس شہریے سے وہ ساری چیزیں لائے ہیں نا جس کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی تھی؟ نایاب نے کنفرم کرتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کے چہرے پر خوشی سے چمک سی ابھر آئی تھی. حاشر نے اس کے یوں بچوں سے ایکسائٹڈ ہونے پر مسکرایا تھا. 3 دن پہلے وہ آسٹریلیا میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا جب نایاب نے اس کے وہاں سے جانے کو سن کر ایک فرمائشی پروگرام کی لمبی لسٹ سینڈ کی تھی جس کے بارے میں اب وہ استفسار کری تھی. محترمہ، لسٹ میں موجود جوتے، پرفیومز اور میک اپ میں لے آیا ہوں جبکہ اپنا دل میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں. اور کیا لیں گی آپ؟ حاشر نے بڑے مدب سے انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا جس میں نایاب کی گال بلش کر گئی. اف، حاشر اسرار کم ہی سیریس ہوتا تھا اور جب ہوتا تھا تو نایاب کو شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا. آج موسم نے ابرو آلود ہونے کی پوری تیاری کر رکھی تھی. شام سے تیز ہوا چل رہی تھی. درختوں کے پتے زور شور سے ہلتے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے جبکہ رات ہوتے ہی آسمان پر گہرے بادل ہر سو چھا چکے تھے. گرمی میں اس طرح کا موسم زمین پر بسنے والوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے بہترین تحفہ تھا. وہ پھر سے اپنا سارا سامان لیے اس کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی. سر شام جب وہ پولیس اسٹیشن سے لوٹا تو وہ اسے اپنے روم میں اپنے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھے دیکھ کر اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیاں جمع ہوئی تھی جبکہ وہ بولا کچھ نہیں تھا. اسرا نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچے. اپنے شوز اتارنے کے بعد وہ الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا جبکہ اس نے واش روم کا دروازہ جس زور سے بند کیا تھا اس پر اسرا کا دل ایک پل کو لرز رہا تھا. اس کے جانے کے بعد اسرا نے اپنا کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا تھا. اف، سب سے مشکل بندہ آپ نے میرے نصیب میں لکھا ہے. اس کے غضبناک تیور دیکھتے ہوئے اسرا کے لبوں نے بے ساختہ نکلا تھا. اس کے بعد وہ جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی کمرے کے کچھ حالات سدھار کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی. رات کا ڈنر خاموشی سے کیا گیا تھا. رمیسا بیگم ہی وقفے وقفے سے کوئی باتیں کرتی جس کا جواب
وہ ہاں میں دے دیتا۔ حاشی نے تو آج کل اسے ویسے ہی چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ چلتا پھرتا آتش فشاں بنا ہوا تھا، کبھی بھی پھٹ کر تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے حاشر اسرار اس کے سامنے اپنی زبان بند ہی رکھتا تھا، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اسرا کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ کھانے کے بعد اسرا نے سب کے لیے چائے کافی بنائی تھی، جبکہ اسے کافی اسرا نے خود سرو کی تھی۔ اس نے بغیر گھرے یا نخرے دکھائے خاموشی سے تھام بھی لی تھی۔ سب نے لاش میں بیٹھ کر ہی کافی پی تھی۔ اس کے بعد ساحر کو کسی کی کال آ گئی، جس پر وہ فون کان کو لگائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسرا نے اداسی سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسرا لاؤنج سے سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد حاشر اور میسر بیگم بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ اسرا کی منتظر نگاہوں نے تا دیر لاؤنج کی خالی داخلی دروازے کی جانب دیکھ کر اس کا انتظار کیا تھا۔ اسے یہاں بے مقصد بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، جب وہ کوفت کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھنے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ پورچ کی طرف بڑھتے ہی ٹھنڈی اور فریش ہوا نے اس کے چہرے سے ٹکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اسرا نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اس میں ہوا میں موجود تازگی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا۔ لان کی جانب سے اس کی آواز سنتے ہوئے وہ اس جانب متوجہ ہوئی اور اپنے قدم اس طرف بڑھائے۔ لان کے سرے پر پہنچتے ہی اسے خرگوشوں کے پنجرے کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ میں اسرا کا سب سے فیورٹ اور شرارتی خرگوش پکڑ رکھا تھا، جس کے ہاتھ پر شاید کچھ چوٹ لگی تھی، کیونکہ وہ بڑے محتاط انداز میں اس کا معائنہ کر رہا تھا، جبکہ پاس کھڑے ملازم کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھاما ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے خوبرو نقوش پر اس وقت بلا کی نرمی چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے یہ شخص کبھی کسی بات پر برہم ہی نہ ہوا ہو۔ وہ چاند اور سورج کا امتزاج تھا، ایک نہ سمجھ میں آنے والی داستان جس کے مختلف پہلو تھے۔ بلیک ٹراؤزر پر ہاف بازو والی گرے شرٹ پہنے، اس کے سنہرے بال تیز ہوا کے چلنے سے اس کی پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ سنہری آنکھوں میں بد فکری لیے وہ اس خرگوش کو پیٹ سلاتے ہوئے جانے کیا کہہ رہا تھا جسے وہ سن نہ سکی۔ اس کا انداز پچکارنے والا تھا۔ اس کی یوں اس خرگوش کی دلجوئی کرنے پر اسرا کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ کر ٹھہری تھی۔ اس خرگوش کو پیار کرنے کے بعد اس نے اسے ملازم کے حوالے کر دیا، جو کہ اس خرگوش کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد پورے لان میں خاموشی سی پھیل گئی۔ یہاں بس وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ ساحر کس کی جانب پشت تھی؟ اسرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی اور بینچ پر اس کے پہلو میں 1 سے 2 انچ کے فاصلے پر بیٹھ گئی، جس پر ساحر نے اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ اسرا نے ہلکا سا گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اپنی زخمی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ میرے ہاتھ پر بھی چوٹ لگی تھی، اس پر مرہم نہیں رکھیں گے آپ؟ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آس بھرے لہجے میں سے استفسار کر رہی تھی، جبکہ خود کو اصطلاح تعلق ظاہر کرتے ساحر اسرار نے غیر ارادی طور پر اپنے سامنے پھیلی اس شفاف ہتھیلی کی جانب دیکھا تھا، جہاں پر زخم کا نشان تھا۔ اس کی لمبی انگلیوں پر زخم کے نشان تھے، جو کہ بھر چکے تھے، مگر اس کے بے داغ ہاتھ پر بالکل نہیں جچ رہے تھے۔ ساحر کی نگاہیں اس ہتھیلی پر ٹھہر سی گئیں اور نگاہیں اس کے ہاتھ پر مرکوز کیے اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے زخموں پر پھیرتے ہوئے محسوس کرنا چاہا، جس کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ انجانے میں ہی وہ اسرا کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن گیا تھا، جس کے بعد میں اسے گلٹ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اسرا کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ اسرا کو اس کا یہ سرد لمس اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کے لمس میں ایک سکون کی لہر سرشاری اور آسودگی کے مانند اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ وہ بغیر پل کے جھپکائے یک ٹک سے اسے دیکھے گئے۔ یہ لمس، یہ احساس، یہ ہر چیز سے قیمتی تھا، انوکھا تھا، چھوٹا تھا۔ اسے اپنے جانب متوجہ دیکھ اسرا کا حوصلہ بڑھا تھا۔ اسے لگا وہ اسے منا لے گی، جبکہ دل ہی دل میں سب سے زیادہ شکر تو اس نے اس کے غصہ نہ کرنے پر کیا تھا، کیونکہ وہ غصے میں اپنے سامنے بولنے کی اجازت تو بالکل نہیں دیتا تھا، ورنہ تو اسرا اس سے بالکل ہی ڈرتی تھی۔ لان میں ایک جانب لگی فینسی لائٹس کی روشنی کا عکس ان دونوں پر پڑتا ان کے چہروں کو روشن کر رہا تھا، جبکہ پرسکون ہوا نے ان کے درمیان ایک فضول سا پیدا کر دیا تھا۔ تو آج کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے بہت جلد آئے گی، تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول سٹارٹ ہونے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فٹافٹ پتہ چل جائے جب ویڈیو آئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔